अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीमी केस है, इससे मुताल्लिक जो फ़ैसला आया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है, अब उस पर समाअत हुई हैं। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इसकी सरबराही की है, इस समाअत की, और उनके साथ ऑब्वियसली बेंच भी मौजूद है। अहम बात यह है कि बानी PTI आज इस समाअत में पेश हुए हैं फिर से, और इस मौके पे उन्होंने अदालत में जो अपना मौक़िफ़ है वो भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि नैब जो तरामीम हैं, अगर ये ख़त्म हो जाती हैं, इससे मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जो एहतसाब है वो नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नैब तरामीम अगर बरकरार रहती हैं, नहीं ख़त्म हो जाती हैं, नैब तरामीम अगर ख़त्म हो जाती हैं तो इससे मुतालिक उन्होंने ये कहा, अगर बरकरार रहती हैं सही एग्जैक्टली, तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इस हिसाब का अमल है वो नहीं हो पाएगा। मैं 27 साल पहले इसी मकसद के लिए सियासत में आया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 3.25 करोड़ रुपए की घड़ी थी उसको अरबों रुपए का करके दिखाया गया और घड़ी मैंने बेच दी, ये भी कहा गया। खैर, इस मामले पे हम बात करेंगे नैब तरमीम से मुतालिक और इस केस से मुतालिक। अब 7 दिन का वक्त दे दिया गया है सियासी जमातों को मारूज़ात जमा करवाने के लिए, और इससे पहले जो मौक़िफ़ अपनाया गया बानी PTI की तरफ से कि उनको काउंसिल रसाई नहीं दी गई, इस पर हुकूमत ने जवाब जमा करवाया और उन्होंने बताया कि जो पिछले 8 माह हैं उसमें 105 मुलाकातें की हैं बानी PTI ने। जेल के अंदर के मनाजिर क्या हैं, क्या सहूलतें उनको दी गई हैं, जिसमें रूम कूलर भी वाज़े है, मैट्रेस भी है, कुर्सी भी है, मेज़ भी है, किताबें भी हैं, किचन कैबिनेट है, उसमें सामान भी है, और साथ एक कॉरिडोर है जिसमें वो वॉक भी कर सकते हैं, और एक्सरसाइज मशीन भी वहाँ पे एक मौजूद है साइकिलिंग के लिए। ये सहूलियात भी दी गई हैं। बहरहाल जो हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया उसने बानी PTI के मौक़िफ़ को गलत करार दिया है। फ़ैसला अब इसकी तारीख़ का ऐलान बाद में किया जाएगा, ये फ़ैसला कब आना है, लेकिन अगेन ये फ़ैसला जो आएगा इसमें इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात होंगे, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो मामलात हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा किसी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे PTI के साथ। अली अमीन गंडापुर साहब भी खासी अग्रेसिव हैं। उन्होंने फैसल करीम कुंडी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत को निशाने पे रखा हुआ है। अब इसके क्या मकासद हैं, तमाम मामलात पे बात करेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी तरफ आएँगे। इरशाद साहब, जो नैब तरमीम केस है इसमें ऑब्वियसली फ़ैसला आना है, उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो अब तक की समाअत हुई हैं और समाअत के दौरान जो मुकालमा होता रहा, मुकालमे में कुछ ज़िक्र शायद मशवरे का भी हुआ, डायलॉग का भी हुआ। आप क्या समझते हैं कि ये जो आज सारा मामला है, कि ये फ्यूचर की जो सियासत है उसकी डायरेक्शन का तयन कर रहा है, या डायरेक्शन पहले से तय हो चुकी है? देखें अब्बास साहब, 2-3 चीज़ें इस समाअत के दौरान बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। एक तो ये था कि जो वकला बहस कर रहे थे और जो जजेस रिमार्क्स दे रहे थे, रिमार्क्स ज़ाहिर बात है कि फ़ैसले तो नहीं होते। एक तो नैब पर अदम एतमाद नज़र आया बतौर इदारा के पोलिटिकल इंजीनियरिंग में ये मुलव्वस रहा है और इसकी कारकर्दगी कोई इतनी बेहतर नहीं रही। हत्ता कि आज जो आखिरी दिन रिकॉर्ड जमा हुआ और वो ये था कि वो एक मतलब चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इस तरह का रिकॉर्ड आप जमा करा रहे हैं, 10 अरब डॉलर की आपने रेकोटेक में रिकवरी दिखा रही है, वो कहाँ से आपने रिकवरी की है। तो हैरत अंगेज़ बात थी। और फिर उस पर उन्होंने कहा कि जी आप सारा 10 साल का रिकॉर्ड लेकर आएँ कि क्या तनख्वाहें हैं, क्या मराहत हैं, क्या रिकवरी की है, ये सब कुछ क्या किया है। तो ये एक नैब पर एक आदम एतमाद की बतौर इदारा कैफियत सामने आती रही। दूसरा, इसमें ये बात चीफ जस्टिस ने भी की, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी की, अतर मिनल्ला साहब ने भी की कि सियासी जमातों को मिल बैठ कर इन मामलात का हल निकालना चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात थी जो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, कि पार्लियामेंट को क्या अख्तियार हासिल है नैब में तरामीम करने का या कानून साजी का या नहीं। अब ये चीज़ें वो हैं जो फ़ैसले में रिफ़्लेक्ट होंगी कि इस फ़ैसले के नतीजे में क्या होता है। क्या अपीलें गवर्नमेंट की मंजूर होती हैं, क्या अपीलें रिजेक्ट होती हैं, और ये साबित होता है कि जो तरामीम की गई हैं
وہ نیک نیتی سے کی گئی ہیں یا بدنیتی سے، کیونکہ اس کے بعد اور ایک ترمیمی آرڈیننس بھی آ چکا ہے جس کی مخالفت پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو نیب کیس چلائے گا اگر وہ ثابت ہو گیا، غلط ثابت ہو گیا، تو اس کو یعنی اس کو باقاعدہ سزا ہوگی جو نیب آفیسرز ہوں گے، اور وہ سزا کم کی جا رہی ہے، پہلے زیادہ کی گئی تھی۔ اس طرح ریمانڈ جو تھا وہ 15 دن پہ لایا گیا تھا، 14 دن پہ، 90 دن سے، اور اس کو پھر 40 دن پہ لے جایا گیا۔ تو اس کی پیپلز پارٹی کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے کہ اس طرح نہ کریں، یہ پرسن اسپیسیفک ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ اس کیا کچھ اور بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس ہیں ارشاد صاحب۔ جی، چیف جسٹس نے کہا ہم سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کو روک نہیں رہے، کیونکہ وہ ڈائیلاگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے چیف جسٹس۔ اور پھر اطہر اللہ صاحب نے فاروق اشنائک صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی کہا کہ ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں مگر آپ سیاستدان بھی احساس کریں۔ عمران خان نے جب یہ کہا کہ جی غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے، تو اس پر یہ بات ہوئی کہ اس مسئلے کو پھر آپ حل نکالیں۔ جمال مندوخیل صاحب نے بھی کہا، چیف جسٹس نے بھی کہا، اطہر اللہ صاحب نے بھی کہا کہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں۔ لیکن میرا خیال ہے مولانا سمرو صاحب، چانڈیو صاحب، سوری، مولانا چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، باخبر سیاستدان اور پیپلز پارٹی میں بھی قابل احترام، باقی حلقوں میں بھی قابل احترام۔ ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ چانڈیو صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم آپ سے ایک دانشور کے طور پر، عدالتی فیصلے آپ کے سامنے ہیں، حکومت کا غصہ بڑھ رہا ہے، پی ٹی آئی مینو مانوں کی اور ہر درمی کی روش اپنا چکی ہے، حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ میں ساری صورتحال کو دیکھتا ہوں۔ عدلیہ نے تو خود کو ایک تسلیم کروایا ہے فوری طور پہ غیر جانبدار ادارے کے، جو ان سے پہلے چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے جو رویہ اپنایا تھا اس پہ تنقید ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی بار ہزاروں لوگ جمع ہوئے سپریم کورٹ کے دروازے پر اور احتجاج کیا کہ عدلیہ اس سپریم کورٹ پر، عدلیہ پہ نہیں، اس سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد تھا۔ لیکن فائز عیسیٰ صاحب جو آئے ہیں انہوں نے کچھ فضا بہتر بنائی ہے۔ دوسرے جج صاحبان بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ریمارکس پہ ایسا تاثر دیا ہے کہ ایک غیر جانبدار عدلیہ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، تمام پارٹیوں کے لیے۔ میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ میرے کو فائدہ ملا تو میں اس کی تعریف کروں، نہیں، میں کہتا ہوں عدلیہ اس قسم کی ہو جس پہ تمام پارٹیاں اعتماد کریں، چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو، تبھی چل سکے گا۔ اور میں اس بات کو مانتا ہوں حضرت علی کی کہ انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ انصاف کے بغیر کفر کی ریاست نہیں چل سکتے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ بات درست ہے، ظلم پر کیسے چلے گی ریاست؟ نہیں چل سکتی۔ تو اب کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں ذہن میں، آپ کے سوال بڑے مزے کے ہوتے ہیں اور دل کہتا ہے کہ کھل کر باتیں کریں کیونکہ آپ کے سوال اس قسم کے ہوتے ہیں، تو میں جواب دینے کے لیے اس لیے ادھر ادھر ہو جاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں یہ ہوں کہ عدلیہ پر جیسے اب ایک چند دن ہوئے، مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، کہ فضا ایسی بنائی جا رہی تھی کہ ہم عدلیہ پہ بھی تبصرے کر رہے تھے، عدلیہ پہ بھی عدم اعتماد کی فضا بنا رہے تھے جو کسی بھی حالت میں درست نہیں تھی۔ لیکن بدقسمتی سے صورتحال یہ بن گئی ہے، اداروں پہ اعتماد اٹھایا جا رہا ہے، ایک مہم چلائی گئی ہے باقاعدہ کہ اعتماد نہ رہے عوام کا بھی، عدلیہ کے لیے بھی ہوا، افواج پاکستان کے لیے تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے اس قسم۔ اب بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، بھٹو صاحب کو قتل کیا گیا، ہم کو نہیں کہا گیا کہ آپ عدالتوں کے دروازوں پہ جائے۔ بے نظیر صاحب کا قتل ہوا، ہم نے جس قسم کا صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ دیکھیں زرداری صاحب کو، زرداری صاحب نے ٹوٹل جو لوگوں کی بات تھی کہ اب بی بی کے قتل کے بعد یہ کوئی سخت موقف اختیار کریں گے، ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے بالکل درست بات کی، پاکستان بچنا چاہیے، پاکستان بچے گا تو چیزیں ٹھیک بھی کر لیں گے۔ اب جو فضا بنائی جا رہی وہ اسی قسم کی ہے، اب جو فضا بنائی جا رہی ہے وہ اسی قسم کی ہے۔ صحیح، عدلیہ کو پھر، اداروں کو پھر سیاست میں ملوث کیا جائے، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جس پہ میں زور دیتا رہا ہوں ہر گفتگو میں، پاکستان کے مسائل کا اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھیں، آپس میں طے کریں اور ایک نتیجے پہ پہنچے، ورنہ
یہ جو بحران ہے کسی ایک پارٹی کے حل کرنے کا نہیں ہے. پیپلز پارٹی سی او ڈی کا بھی کریڈٹ لیتی ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کا یہ کارنامہ تھا, اس وقت انہوں نے بیٹھی, آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے. کیا اب آپ کچھ ایسا انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی اے پی سی بلا رہے ہیں, کوئی چینل آپ ایکٹیو کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ہجانی کیفیت ہے اس سے نکلا جائے؟ دیکھیں, ہم کوششیں تو بعد میں کریں نا. جب یہ پارلیمنٹ, یہ خان صاحب کی حکومت آئی پہلی, اب تو دوسرے دور میں آ گئے, پہلی آئی تو میرے قائد بلاول بھٹو صاحب نے جو موقف اختیار کیا وہ کمال تھا. ہم سب حیران پریشان تھے کہ بلاول صاحب نے یہ کیا موقف اختیار کیا, لیکن جمہوریت کے لیے بہتر تھا. اب دیکھیں بلاول صاحب نے کہا ہم ابھی اس حکومت کے لیے, ہم اس حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. سیاسی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, اللہ رکھے, اللہ کو جواب دینا. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. اب جس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ بحران میں سے نکالنا حکمرانوں کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کی. لیکن بدقسمتی ہے کہ خان صاحب نے اس آفر کو بھی نہ صرف ٹھکرایا بلکہ مذاق اڑائی گئی, اور ان کے لیڈروں کے ذریعے مذاق اڑائی گئی, ان پر شک و شبہات پیدا کیے ہیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ان کو ملک آگے لے جانا ہے تو ان کو پھر حقیقت پسند ہو کر اپنے غلطیوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. میرے بھٹو صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اپنے غلطیوں کا اعتراف کیے بغیر آپ درست قدم نہیں اٹھا سکتے. آپ اپنی غلطیوں پر بھی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں, ایسا نہیں ہوگا. ابھی آپ اپنے چیف منسٹر کو دیکھیں جو انہوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے, آپ دیکھیں. جی, یہ بہت سنگین بات ہے. چانڈیا صاحب, اگر یہ ان کی لڑائی بڑھ جائے. جی, آپ جو فرما رہے ہیں یہی بات وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ غلطیوں کا پہلے اعتراف تو کیا جائے. یہ تو اعتراف کیا جائے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ ان کے بقول پی ٹی آئی کو ملا, لیکن حکومت شہباز شریف صاحب نے بنا لی, اور وہ فارم 47 اور 45 کی بات ہوتی ہے. تو غلطیوں کا اعتراف تو کسی طرف سے بھی نہیں کیا جا رہا. دیکھیں, میں گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس میں جو دھاندلا ہوا ہے ایسا تو تاریخ میں نہیں ہوا. ایک سیٹ نہیں چرائی گئی, پورے انتخابات چرائے گئے, حلقوں کے حلقے چرائے گئے. لیکن تب خان صاحب نے کیا بولا, پی ٹی آئی کا موقف کیا تھا جو اب درست کرے. ابھی چلے, ابھی تمام سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. بھائی سیاستدانوں سے بات کریں نا, آپ بات کیسے کرتے ہو؟ یہ کیوں ان کو اب گھسیٹ رہے ہو سیاست میں, جب وہ ایک الگ سائڈ ہو کر بیٹھتے ہیں. جناب سیاستدان اپنے فیصلے آپ کریں, پھر یہ اپنی داڑھی ان کے دوسروں کے حوالے کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ مجھے سمجھائے نا. جی, ہم تو کہہ رہے ہیں چانڈیا صاحب, بات چیت کی حمایت کرتے ہیں. آج جو حکومت نے رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں بتایا گیا کہ 8 ماہ میں بانی پی ٹی آئی نے جیل میں 105 ملاقاتیں کی ہیں. ملاقات کرنے والے جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں ندیم افضل چند صاحب کا نام بھی سنا ہے. تو چند صاحب کیا کوئی باضابطہ پارٹی پیغام لے کر گئے تھے یا وہ ذاتی حیثیت میں ملے ہیں؟ آپ کے علم میں کیا ہے؟ چند صاحب انتہائی محترم آدمی ہے. چند صاحب کو تمام لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے پارٹی کے لوگ تو ان سے پیار کرتے ہیں. چند صاحب ابھی پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, جیسے مشیر ہو کر رہے خان صاحب کے, تو ان کے تعلقات ہوں گے. لیکن وہ جلد, میں یہ ہنس کے بھی کہہ رہا ہوں, سچ بھی کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے جو بنیادی لوگ ہیں وہ کسی اور پارٹی میں جچتے ہی نہیں, جائیں گے نہیں, سکون محسوس کریں گے نہیں. ہمارے کراچی کے عبدالحکیم بلوچ صاحب تھے, دوسرے ہمارے تھے, وہ سب کے سب وہ گئے نون لیگ میں, لیکن تھوڑے دنوں میں ان کو احساس لگ گیا کہ ہم تو غیروں میں آ گئے, ہم بھی ان کے لیے غیر ہیں. تو چند صاحب نے کوشش کی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ باضابطہ کوئی بات چیت ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ میں آپ کو غلط بیان نہیں کروں, ایسا نہیں کروں گا. لیکن پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ضرور ہے کہ بات چیت ہو, بحران سے نکلیں, اور ہم بات چیت کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. ہم انکار نہیں کرتے, لیکن انکار کس کی طرف سے ہے؟ حکومت کی طرف سے. بدقسمتی ہے, یہ بات چیت حکومتوں کے لیے اچھی ہوتی ہے. میاں صاحب نے کیا کیا دہشت گردی کے ایشو پہ, پشاور والے واقعے کے بعد ہم تو گئے, ہمارے کئی رہنما تقریریں کرتے روتے رہے کہ ہم نے کیسے حمایت کرتی ہے ملٹری کورٹس کی. لیکن ملکوں کی تاریخ, قوموں کی
تاریخوں میں ایسے دن آتے ہیں جو کئی فیصلے نہ بھی مانو تب ان کو قبول کرنا ہوگا. اگر ان کی خوشحالی اور ملک کی ترقی کا سفر آگے لے جانا ہے تو اعتراف بھی کرنا ہوگا اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنا ہوگی. چانڈی صاحب، پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی 3 رکنی. انہوں نے کہا جی یہ مذاکرات کرے گی. اس کے بعد خان صاحب کے خلاف اور نئے کیسز بننے شروع ہو گئے. سی بی ایم یہ ہونے تھے کہ کچھ لوگوں کو جنہیں عدالتیں رہا کرتی ہیں رہا کرنا تھا، عدالتیں ضمانت لیتی ہیں، ان کو دوبارہ گرفتار جیل کے دروازے پر کر لیا جاتا. تو یہ تو حکومت کی طرف سے بھی تو وہ مفاہمت اور مذاکرات کی طرف قدم نہیں بڑھایا جا رہا. طریقہ کار تو درست ہونا چاہیے نا پی ٹی آئی کا. میں نہیں کہتا، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن ہماری پیپلز پارٹی کی قیادت پر تو یہ الزام نہیں آ سکتا. ہم نے تو اعلانیہ حمایت کی ان کی. اب ان کو قابل قبول نہیں تھا، ان کو پیچھے انگلی چاہیے وہی پرانے زمانے والی. یہ انگلی نہیں ملے گی ان کو. اب وہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے. اب ان کو سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی. اور میں کہتا ہوں خان صاحب کو اتنی مقبولیت ہے عوام میں، اتنی ان کی بات چلتی ہے، ان کو تو ایک وطن پرست رہنما ہو کر سارے مسائل حل کرنے چاہیے تھے. اور لوگ ان کو داد دیتے کہ اتنے سارے مظالم کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود خان صاحب دیکھیں پاکستان کو بچانے کے لیے کوششیں کریں. لیکن بدقسمت ایسا نہیں ہو رہا ہے. ان کو آج بھی اپنی انا کا معاملہ ہے، اپنا غصہ، ضد. ایسے کیسے ملک چلے گا؟ چانڈی صاحب یہ فرمائیں، ایک نقطہ نظر ہے، مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی، کہ جب بھی پیپلز پارٹی کے ذریعے تحریک انصاف کو مذاکرات پر لانے کی کوشش ہوتی ہے تو حکومت، مسلم لیگ کی حکومت کو کچھ نہ کوئی ایسا کرتی ہے کہ وہ مفاہمت اور مذاکرات کا سارا عمل سبوٹاج ہو جاتا ہے. خوف ہمیشہ مسلم لیگ کو یہ رہتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کا، مفاہمت کا عمل ہوا تو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوگا. ایسا کوئی ہے؟ آپ کی بات درست ہے. آپ کی بات تجزیے کے قابل ہے، اس کو ماننے جیسی بھی بات ہے. لیکن اگر سازش ہے اور اس کا فائدہ حکومت کو ملنا ہے تو اس سازش کو ختم کرنے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے، وزیر اعظم کو، خان صاحب کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کوششیں میرے فائدے میں جائیں گی. پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کو کوئی سمجھداری نہیں ہے، نہ ملک کو بچانے کی، نہ بحران سے نکالنے کی، نہ اپنے آپ کو بچانے کی. اگر ایسی سازش ہے تو حکومت کو تو اور مدد کرنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم ضد پر نہیں ہیں، ہم ایک اصول پر ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے. بالآخر پاکستان کے سیاستدان کو بیٹھنا ہوگا. اگر جو لوگ پاکستان چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں، جو جمہوریت کی کامیابی چاہتے ہیں، ان کو بہرحال بیٹھنا ہوگا. ہٹ درمی کر کے باتوں سے بھاگنا اس وقت تو ملک دشمنی ہے. معاشی حالات کیسے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے؟ جس ملک کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں اس کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. چانڈیا صاحب یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کے امکانات بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی ہاتھ بڑھاتی ہے دیکھیں تو پھر پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا کے، وہ جو آپ کی قیادت کے بارے میں، بلاول صاحب کے بارے میں، آپ کے گورنر کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے کل استعمال کیے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ شرارت کر رہے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں؟ میں بڑے عرصے سے چیزوں کو قریب سے دیکھتا ہوں، کبھی حکومت میں بھی رہا ہوں، کبھی ذمہ داریاں بھی نبھائی ہیں میں نے. میں بڑی دیر سے دیکھتا ہوں، عرصے سے. جب بھی کوئی بہتری کی بات ہوئی ہے کوئی غیبی ہاتھ آ کر کام کرتا ہے. اچھا، میاں صاحب کے زمانے میں میری گفتگو ہے، ٹی وی میں بیٹھا تھا، میں نے کہا کوئی ہاتھ ہے جو میاں صاحب کو بننے نہیں دے رہا سیاسی پارٹیوں سے. میرا خیال ہے ایکسپریس پہ ٹی وی انٹرویو تھا. کوئی بننے نہیں دے رہا. خواہ مخواہ ایویں ہی ایک ضد پال لینا، ایک لڑائی پال لینی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہر سائٹ پہ 1-2 آدمی چھوڑ دیے جاتے ہیں جو آ کر اشتعال بڑھاتے ہیں، جو نہ ان کی حمایت کرتے ہوئے نہ ان کے کرتے. ان کو ہمارے سندھی میں بڑی اچھی بات ہے. علی امین گنڈاپوری جو بھی ہے، میں ان کو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ سیاسی مہذب آدمی بھی نہیں ہے.
یہ سیاسی طریقہ تو نہیں ہے جو وہ اپنا رہے. میں اپنے وزیر کو, سابق وزیر کو, یہ ہمارے جو گورنر بنے ہیں ان کو جانتا ہوں, وہ شائستہ انسان ہے, وہ گالیاں نہیں دیتے, وہ یہ نہ بول. لیکن آپ تنگ کرو گے, آپ پتھر پھینکو گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اس زمانے میں لوگ آپ کو پھول دیں گے؟ ہرگز نہیں. اس زمانے میں درس یہ دیا گیا ہے, خاص سیاست میں تو خاص طور سے خان صاحب کی طرف سے درس یہ دیا گیا ہے کہ سختی کرو, یہ کرو, وہ کرو, گالیاں دو, جو چاہے کرو. چانڈی صاحب, کل بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا, سندھ کی پارلیمانی پارٹی سے, اور یہ کہا کہ سندھ حکومت اب کام کرے. وزراء سے, وزیر اعلیٰ سے بھی کہا, ایم این ایز, ایم پی ایز سے بھی کہا کہ وہ ڈیلیور کر کے دکھائیں. 15 سال سے, اب یہ 16واں سال ہے حکومت ہے آپ کی سندھ میں کنزیکٹیولی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ کام نہیں ہوئے اور بلاول بھٹو صاحب بھی غیر مطمئن ہیں. گورنر سندھ نے پچھلے دنوں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوا کہا کہ تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, پانی, کراچی کے پانی کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگ بیچارے بہت محروم ہیں. تو یہ 15 سال کی حکومت کے بعد بھی اگر بلاول بھٹو صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے تو کیا کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی؟ جس صوبے میں چیزوں کو خراب کرنے کے لیے 50 سال کام کیا گیا ہے, اس میں یہ عرصہ تو کافی نہیں تھا. لیکن پھر بھی آئے آپ, آ کر ترقیاتی مراحل دیکھیں ہمارے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے, اور خاص طور پہ بلاول صاحب کی جب زیر نگرانی جو کام ہوئے وہ کمال کام ہوئے ہیں. آپ دیکھیں, جائیں یہاں کے نمائندے ہیں اپنے ٹی ویوں کے, جنہوں نے خواب میں بھی تھر نہیں دیکھا, وہ بھی کچھ مہینے پہلے صرف ایک ہی بات کرتے تھے, جناب تھر, جناب تھر. میں نے کہا بھائی آپ تھر گئے ہی نہیں ہو, اب جائیں تو سے, اب جائیں کسی کو تھر میں بھیجیں. تھر میں جو راستے بنے ہوئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کراچی میں ہوں گے یا اسلام آباد میں ہوں گے. اور ابھی آپ نے ایک بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے کہ صحت کے حوالے سے بھی آپ نے باتیں کی ہیں. یہ تو کمال کی بات ہے. پاکستان کے تمام لوگ, دنیا کے تمام لوگ سندھ میں بھی جو طبی سہولیات میسر لوگوں کو, ان کی تعریف کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی وہ ادارے نہیں ہیں ایسے جتنے سندھ میں ہیں. یہ بلاول صاحب ہے, چیف منسٹر صاحب ہے, مراد علی شاہ صاحب, ان کی کوششیں, ان کی نگرانی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ادارے تو دیکھیں, پنجاب کے لوگ سندھ میں آتے ہیں, کیا گمبٹ ہے چھوٹا سا گاؤں, وہاں آتے ہیں, این آئی سی بی ٹی میں آتے ہیں, حیدرآباد میں آتے ہیں, کراچی میں آتے ہیں. اور چیئرمین صاحب بلاول صاحب نے اور مراد شاہ نے تو کوشش کر کے سندھ کے تمام بڑے شہروں میں این آئی سی بی ٹی کے مرکز اسپتالیں کھول دی ہیں. جی, یہ ادارے آپ گورنر سندھ کو بھی دکھائیں نا چانڈیا صاحب. وہ تو کہتے ہیں کہ صحت کا برا حال ہے. دیکھیں گورنر صاحب ایک بڑے محترم ہیں, لیکن ان کی اپنی سیاسی سوچ بھی ہے. وہ جاتے ہیں سندھ میں, جاتے ہوں گے, کہیں ملتے ہوں گے دوستوں کو, لیکن ساری دنیا کہہ رہی ہے گورنر صاحب کو نظر نہیں آ رہا تو اور بات ہے. گورنر صاحب کی اپنی بھی پارٹی ہے, ان کا بھی چشمہ پڑا ہوا ہے گورنر صاحب کو. کتنی شائستہ ہو, کتنی گفتگو اچھی کریں, لیکن ان کو اپنی پارٹی سے بھی تو رشتہ نبھانا ہے نا. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, صحت کے حوالے سے, ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے اس وقت سندھ میں کمال کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, میں تو موقع چھٹی دے رہا ہوں, آپ جائیں گھومیں, کسی کو نہ لے جائیں, تھرپارکر میں جائیں, اپر سندھ میں جائیں, آپ جا کر دیکھیں. حیدرآباد آ جائیں, حیدرآباد میں یہ رستوں کا حال نہیں تھا جو ابھی ہے. یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ چیئرمین بلاول صاحب کی نگرانی ہے اور مراد علی شاہ کی دلچسپی. جی ٹھیک, بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کے وقت. شاہ صاحب, جسٹس حسن اظہر نے بانی پی ٹی اے سے استفسار کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نیب بل کی مخالفت نہیں کی. انہوں نے جواب دیا کہ یہی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے بن گئے تھے. شرح نمو 6.2% پر تھی, حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی. پارلیمنٹ جا کر اسی سازشی حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا. اب دی کویسچن از دیٹ کہ یہ معاملہ قانونی ہے, آئینی ہے, جس پہ بات ہو رہی ہے, عدالت میں ایک معاملہ ہے, تو اس پلیٹ فارم کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعمال کرنا درست ہے, یا انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ اب موقع ملا ہے تو کھل کے بات کر ہی لیں اور یہیں سے اپنا پیغام جاری کر دیں؟ جب سیاستدان عدالت میں پیش ہوگا تو سیاسی بات کرے گا, کیوں نہیں کرے گا. اور ویسے کوئی ممانعت نہیں ہوتی, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے.
ان سے کویسچن ہوا, انہوں نے اس کا جواب دے دیا. اچھا اب اس کو آپ وائس ورثہ, اب تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ہے, ہاں بیٹھے, پی ٹی آئی بیٹھی ہے نا, سنی اتحاد کونسل کی صورت میں. آپ اس کو پی ٹی آئی کو نہ اپنی نشستیں دے رہے ہیں, نہ اس کا قائد حزب اختلاف بنانے کے لیے کتنی ان کو جتن کرنے پڑے, آپ مان ہی نہیں رہے تھے. اب چیئرمین جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا, یہ 2013 میں کریڈٹ لیا جاتا تھا کہ 2008 میں پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لیتی تھی اپوزیشن سے ہم نے اپوزیشن اپنی داڑھی جو ہے, یہ الفاظ تھے خورشید شاہ کے کہ ہم نے اپنی داڑھی اپوزیشن کے ہاتھ میں دے دی ہے. زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ وہی تو, یہ تو خود ہی کنفیوز ہیں اس پہ, کبھی حامد رضا کا نام, کبھی ملبت کا نام, کبھی شیخ وقاص اکرم کا نام, پھر خبر آئی کہ کوئی 3 نام اور آگے. یہ تو جو لکھ کر انہوں نے دے دیا ہے جس کا نام, اس کو آپ ایکسیپٹ کریں, کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا یہ چھوڑیں اس کو, کمیٹیاں نہیں بن رہی, اسی وجہ سے ابھی تک کمیٹیاں نہیں بن رہی. 3 مہینے ہو گئے ہیں, کمیٹیاں نہ بننے کی وجہ سے بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ قانون سازی تو ہو رہی ہے نا, کمیٹیاں نہیں ہیں جس میں قانون سازی کو ویٹ کیا جاتا ہے, قوانین کو دیکھا جاتا ہے, مشاورت ہوتی ہے, اسمبلی رولز بھی ہیں, کمیٹی کو بھیجے جاتے ہیں, نہیں بنائے جا رہے. تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں آج کی جو سماعت تھی اس کا کرکس جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ قانون سازی جو, کیونکہ یہ سوال ہوا کہ جی پارلیمنٹ کے پاس یہ حق حاصل ہے, تو جواب یہ آیا کہ جی پارلیمنٹ قانون سازی ایسی کرے جس پر عوام کو اعتماد ہو, عوام کے فائدے میں ہو, نہ یہ کہ اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کر دی جائے. یہ تو دلائل بھی دیے خواجہ حارث نے. میں خواجہ حارث کی بات کر رہا ہوں, میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں کہ قانون سازی ایسی ہونی چاہیے جو عوام کے مفاد میں ہو اور عوام جس پر اعتماد کریں, نہ یہ کہ آپ ایک قانون خود بناتے ہیں اور 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد اس میں آپ ترامیم کرتے ہیں جس کو پیپلز پارٹی, رضا ربانی صاحب, فاروق اجناق صاحب اور پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بدنیتی سے کی جا رہی ہے. تو پھر ایسی قانون سازی جب ہو رہی ہوگی تو اس پارلیمنٹ پر کون اعتماد ہوگا؟ ارشاد صاحب یہ جو نیب بنایا تھا مشرف صاحب نے, بنیادی طور پہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی؟ یہ میں عرض کرتا ہوں. یہ نیب نام کا ادارہ تو مشرف نے بنایا ہے. آپ جو کام عدالتوں کا ہے وہ عدالتوں کو کرنے دیں, جو نیب کا ہے نیب کو کرنے دیں. اگر غیر جانبدار ادارے کوئی حکومت, کوئی سیاسی حکومت بنائے گی تو اس کا فائدہ اس کو بھی پہنچے گا, صرف اس کے مخالفین کو نہیں پہنچے گا. یہ جو ایک وشیس سرکل چل رہا ہے, یہ جو ایک گورکھ دھندا اس ملک میں ہے کہ آج ایک وزیر اعظم ہوتا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے, پھر دوسرا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہوتا ہے, پھر وہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ انہی حماقتوں کی وجہ سے, میں غلطی نہیں کہہ رہا, میں انہی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب آپ کو اقتدار ملتا ہے, جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, اس وقت آپ غیر جانبدار, غیر متنازع نہ قوانین بناتے ہیں نہ ادارے قائم کرتے ہیں. انڈیا میں الیکشن ہوا ہے, جی کسی نے یہ کہا کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. یہ ای وی ایم پاکستان میں ہوتی تو یہ جو کچھ اب اس وقت ہو رہا ہے یہ ہوتا, لیکن کس نے, اس سے بڑی تباہی ہوتی کس سے, اگر ای وی ایم یہاں ہوتی جو پی ٹی آئی کو سیٹس ملی ہیں یہ بھی نہیں ملنی تھی. نہیں کیوں, اس کو مینیپولیٹ کرنا بڑا ایزی ہے ارشاد صاحب. کوئی نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. یہ دیکھیں اگر وہ ہوتا, آپ کے پاس اس کے 2 آپشن تھے, آپ مینول بھی آپ کا ووٹ پڑھنا تھا اور مشین میں بھی پڑھنا تھا. اب آپ تو بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بدنیتی ہے یہاں اور کوئی سسٹم کام نہیں کر سکتا. لیکن میرا تو ارشاد صاحب سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ان حالات میں بھی اپنے آپ کو پوری طرح اپنا بطور ادارہ اپنا لوہا منواتا تو یہ کچھ نہ ہوتا. وہ تو ٹریڈیشنل وے میں بھی, لیکن اس کے لیپونس بہت ہیں ارشاد صاحب. لیکن نہیں, اس سے تو زیادہ نہیں, کم از کم وہاں یہ تو نہیں ہوتا تھا. آپ جب چیلنج کرتے, ایک ڈبے میں بھی ووٹ پڑا ہوا ہے اور ایک مشین میں بھی پڑا ہوا ہے. امریکہ میں سسٹم یہی ہے نا جی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اعتراض کیا ال گور نے, عدالت نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ پورے سسٹم کو تو ہم نہیں ختم کر سکتے.
میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار ادارہ بنا دیا جائے اور کسی کا گماشتہ بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، عوام کا مفاد دیکھنا چاہیے کہ آپ جب گماشتے بن جاتے ہیں، آپ کسی ایک پارٹی کی طرف یا ایک حکومت کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، آپ اپنے ضمیر کے سامنے بھی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، روز قیامت آپ بھول چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے حکمران ہیں اگر یہ ایسا بندوبست کر جائیں تو یہ بینیفیشری خود بھی ہوں گے، یہ صرف ان کے مخالفین نہیں ہوں گے۔ جو آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، احتساب کا ادارہ بنے اور ایسا ادارہ بنے کہ جن لوگ اس کے ایکسپرٹ، کبھی آپ وابڈا سے اٹھا کے بندہ وہاں لگا دیں، کبھی آپ مواصلات سے اٹھا کے بندہ اس کا ڈی جی لگا دیں یا اس کا ہیڈ لگا دیں اور اسے کہیں احتساب کرو، تو اس کا کام نہیں ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ ایک تو جو موقف تھا اس کو رد کیا حکومت نے آج کے سہولتیں جیل میں نہیں دی گئیں اور انہوں نے تصویریں، ریکارڈ اور شواہد سارا پیش کر دیا عدالت کے سامنے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی بھی ذکر ہوا، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ مجھے اور نواز شریف صاحب کو جو جیل میں دی جانے والی سہولیات ہیں ان کا موازنہ کیا جائے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اب موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی ہم جیل بھیجیں اور پھر ہم موازنہ کریں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سہولیات اب ہے تو قید اور قیدی ہیں، وہ سزا بھی ہے ان کو، لیکن سہولیات تو وہ جو تصویریں آئی ہیں میں نے جو دیکھا وہ کچن کیبنٹ اور باقی چیزیں، اٹیچ واش روم اور یہ سارا اٹیچ واش روم یا اوپن واش روم؟ اوپن واش روم اٹیچ تو نہیں ہے نا، اوپن کمرے میں اوپن واش روم نہیں، اٹیچ باتھ روم اور چیز ہوتی ہے۔ تو وہ انف نہیں ہے، مطلب دن نہیں گزارنا؟ نہیں، وہ تو اس کے بغیر بھی قیدی کو رکھا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو سہولتیں ہیں اس کے بغیر بھی تو رکھا جا سکتا ہے، رکھے گئے ہیں، اس ملک میں قیدی رکھے جاتے تھے اور سیاستدان بھگتتے رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک فوٹو آئی ہے 6x6 کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ جو سہولتیں، یہ جو موازنہ اب ہو رہا ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا جو بی کلاس یا اے کلاس کا قیدی ہوتا ہے وہ سہولتیں حاصل ہیں ایک سابق وزیر اعظم کو؟ پہلا سوال یہ ہوگا۔ تو وہ سہولتیں یہ نہیں ہیں، گھر سے کھانا لانے کی سہولت، اٹیچ باتھ کی سہولت، میاں نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو اے سی کی سہولت۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں تھی، ایک ملک کا صدر رہا ہے سابق، ایک وزیر اعظم ہے یا ایک جس کے ہزاروں لاکھوں لوگ چاہنے والے ہیں، ان کو سہولت دینے، اسی نہ ملنا کیا اسی سٹیٹمنٹ کی ریاکشن ہے جو امریکہ میں کہا تھا کہ میں جا کے نواز شریف کے اتروا دوں گا؟ تو اس وقت یہ اس کا ریاکشن ہے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو سہولت جیل مینول کے تحت حاصل ہے آپ کیوں اتروانا چاہتے ہیں، کس لیے اتروانا چاہتے ہیں؟ اب وہ بھگت رہے ہیں خود جو۔ تو یہ تو کہنا غلط ہے کہ جی ان کو بہت زیادہ سہولتیں ہیں۔ صرف ایک سہولت ہے جو ان کو حاصل ہے ان کو نہیں تھی، وہ ہے کتابوں کا بک شیلف۔ نہ میاں صاحب کی طبیعت اس طرف آتی تھی کتابوں کی طرف، نہ زرداری صاحب کی، تو وہ نہیں تھی۔ یہ ان کو شوق ہے، اسلام پر کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو نہیں پتا مجھے کاجو بادام بھی تھے وہاں یا نہیں، لیکن یہاں اس سے زیادہ تھے۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور یوسفزئی صاحب آپ کی جماعت کے لوگ کہتے رہے، اسٹیٹمنٹس دیتے رہے کہ ہمارے لیڈر کو کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے اور ملنے نہیں دیا جاتا۔ 8 مہینوں میں 105 ملاقاتیں کی ہیں 240 دن میں انہوں نے، اور گو کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سہولیات ہیں، کوریڈور بھی ہے، ایکسرسائز مشین بھی ہے، روم کولر بھی ہے، تو یہ کال کوٹری تو نہ ہوئی، تو یہ کال کوٹری کا پرچار کیوں کیا جاتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے جیل مینول کے حساب سے جو سہولتیں دوسرے لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں، جو بھی پولیٹیکل لوگ جاتے ہیں، وہ عمران خان کو ملی ہوئی ہیں، اس سے ایکسٹرا نہیں ملی ہوئی ہیں۔ اور جب ان کی مرضی ہوتی ہے کبھی شیشہ لگا لیتے ہیں، کبھی کمرہ چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی یہ دیکھیں۔ اور جب یہ اتنے بڑے پروپیگنڈا انہوں نے کر دیا تو یا تو یہ بتائیں کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت بے بس ہے، یہ جیل کسی اور کے کنٹرول میں ہے، یا کہ عمران خان اتنا پاورفل آدمی ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی اپنی مرضی کرتا ہے اور اپنی مرضی کی چیزیں لے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟
یہ بالکل غلط ہے، بالکل ایک پروپیگنڈا انہوں نے بنایا ہے. یہاں تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور وہ چل جاتی ہیں. دیکھیں اگر سہولت ملی بھی ہے اس کو تو وہ سہولت ملی. اب یہ کیسے کتنا گھٹیا پروپیگنڈا ہے کہ جی وہ دیکھیں کھانے جو ہے نا وہ مرغیاں کھاتا ہے. میں دیکھیں ان دنوں میں تو بہت سارے لوگ جیلوں میں گئے نا، میرا چھوٹا بھائی بھی گیا اور بھی بہت سارے لوگ. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے ہم کہتے ہیں جی ہم یہ کھانا نہیں کھا رہے، ہم اپنا خود بناتے ہیں. وہ بنا لیتے، کوئی باہر سے منگوا لیتے. ایک عام قیدی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنا کھانا جیسے مرضی وہ کھا سکتا ہے، کینٹین ہے اس کے اندر. لیکن یہ بڑا عجیب سا ہے کہ جی وہ اس کو یہ کھا رہا ہے، وہ یوں کھا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. اب ایکسرسائز نواز شریف اور زرداری صاحب نے نہیں کرنی تھی تو اس کا قصور ہمارا تو نہیں ہے. وہ پڑھنا کہتے ہیں جی وہ خطوط لکھتا ہے اور ایڈیٹوریل کالم لکھتا ہے، تو بھی اگر وہ لوگ نہیں لکھ سکتے تھے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. عمران خان سٹڈی بھی کر رہا ہے اور یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کالم لکھتا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جو ملنے جاتے ہیں ان کو کاغذ قلم تک نہیں دیا جاتا اور وہ اپنے ہاتھ پہ لکھ کے لاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں اب یہ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ لکھتے ہیں، کس طریقے سے پہنچاتے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جیل مینول کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. اب وہ اس کا کیا میڈیا ہو سکتا ہے، کس میڈیم کے ذریعے وہ پہنچاتا ہے. ظاہر ہے وہ جیل کے اندر تو کوئی پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں موجود ہے نا، وہاں حکومت کس کی ہے اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اس پہ ہمارے دوسرے ورکروں کے اوپر. یہ ان کی ناکامی. یوسف صاحب جی، شوکت صاحب، اگر خان صاحب کو شوق ہے لکھنے لکھانے کا، بھی کتابیں تو وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے علم میں ہے، دیکھ بھی لی آج تو پوری شیلف بھری ہوئی کتابوں کی. وہ نیلسن منڈیلا کی بھی اس میں موجود ہے، قائد اعظم کے بارے میں بھی موجود ہے، اسلام پر بھی 2-3 کتابیں موجود ہیں، قرآن مجید کا بھی سنیں مطالعہ. ان کو مشورہ دیں کہ وہ کتاب لکھ دیں، کیونکہ جیلوں میں بہت اچھی کتابیں مولانا ابوالکلام آزاد کی جو غبار خاطر ہے وہاں جیل میں لکھی گئی. نیلسن منڈیلا نے جو کچھ لکھا زیادہ تر حصہ جیل میں مکمل کیا. ہمارے ہاں جاوید ہاشمی صاحب نے 3-4 کتابیں لکھیں، میں باغی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے چاہے یوسف صدا اتنی اچھی کتاب لکھی، اور لوگوں نے لکھی ہے. تو کتاب ہی لکھ دے بجائے اس کے کہ وہ کالم لکھتے ہیں پھر اس پہ نیا مقدمہ بن جاتا ہے. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کتاب بھی آئے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت اچھی کتاب آئے گی، لکھ رہے ہیں، اور اس میں بڑے ہوں گے. میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں کتاب لکھ رہے ہیں اور ان کی کتاب آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ جتنے حقائق اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور پہلی دفعہ حقیقت سامنے آئے گی کہ کس طرح کھایا گیا، کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں، کس طرح کمزور کیا جاتا رہا، اداروں کو کس طرح لڑایا جاتا رہا، اداروں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، پولیٹیکل پارٹیز کا رول کیا رہا ہے اس ملک میں، پولیٹیکل لیڈرشپ کا کیا رول رہا ہے، اور ہمارا عدلیہ، ہمارا باقی جو ادارے ہیں ان کا کیا رول رہا ہے. انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں، آنکھیں کھول دیں گے. لیکن یہ کہ تھوڑا صبر کریں، یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے. یہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ بڑا اس میں رائے حکومت تو خان صاحب کو موقع دے رہی ہے کہ کتاب مکمل کر لیں، اسی لیے تو وہ ان کی مدت بڑھ رہی ہے تاکہ کتاب مکمل کر لیں. وہ تو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے آپ کو. نہیں، ان کی جو زیادہ تکلیف جو سامنے نظر آ رہی ہے نا، مجھے بتائیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی قیدی کے حوالے سے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے نا میڈیا کے اوپر کہ جی دیکھیں اس کو تو یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے. تو یار یہ جتنے بھی لیڈر گئے ہیں جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اب عام سے ہم جیسے لوگ چلے جائیں تو ہمارا بھی وہ خاطر مدارت کرتے ہیں. تو ایک اتنا بڑا لیڈر جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر وزیر اعظم، یا تو وہ یا کہہ دیں کہ جی صاحب باقی قیدیوں کے ساتھ آپ رہیں، وہ تو خوش رہے گا. عمران خان تو اس سے زیادہ خوش رہے گا کہ اگر آپ کہیں کہ جی ہم آپ کو علیحدہ کمرہ نہیں دیتے ہیں، آپ قیدیوں کے ساتھ رہیں. جی میرے خیال سے اچھا یہ یوسف زئی صاحب یہ رسک تو نہیں لیں گے وہ، بالکل. یہ یوسف زئی صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی سیکیورٹی جیل میں بھی تو مقدم بنانا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کل جو انہوں نے بات کی ہے بطور وزیر اعلیٰ، یہ کیا انداز گفتگو ہے بلاول صاحب کے بارے میں، فیصل کریم کنڈی صاحب کے بارے میں، اور وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے. مطلب یہ کیا ہے، مقصد کیا ہے ان باتوں کا؟ دیکھیں میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو
1.5 साल या साल जो गुजरा है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, तो उसमें देखें बेनिफिशियरी कौन लोग हैं, यही लोग हैं ना। यूसुफ ज़ई साहब, कतई कलामी की माफ़ी, प्रोग्राम का टाइम हो गया है, फिर किसी दिन आपको ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।